एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट दिबुरा करामत और आप देख रहे हैं वन वर्स अ डे विद दिबुरा करामत। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं और कमेंट्स में इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूं कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। सो आए मैं आज के गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ। आज हमारे साथ एक बार फिर पास्टर करामत मौजूद हैं। मैं उनको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। सो आए हम उनसे सुनते हैं कि वो आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आए हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया दिबुरा एक बार फिर मुझे मौका देने का कि मैं खुदा के लोगों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। तो वन वर्स अ डे में आज मैं आपके लिए इस्तिश्ना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत में से पढ़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ये आयत जो मैंने आज पढ़ी है, इस्राएल में ये आयत हर रोज़ आज भी सुबह और शाम पढ़ी जाती है और इस आयत को कलमा शमा भी कहा जाता है। वैसे तो अगर सिर्फ इस आयत पे बात करें तो ये बहुत लंबा एक पैसेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो जब हम अब्रानी में खुदावंद के लिए लफ्ज़ देखते हैं तो यहोवा लफ्ज़ जो है वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी खुदावंद जिस लफ्ज़ की ट्रांसलेशन है वो यहोवा खुदा है। और जब खुदा है तो खुदा का जो अब्रानी में प्रोनाउंसिएशन है वो है एलोहीम। तो मूसा जो है वो इस्राएल को जो बात कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि दुनिया में कोई दूसरा यहोवा खुदा नहीं है, क्योंकि इस्राएल के दौर में बहुत सारे खुदा होते थे और बहुत सारे माबूद थे जिनको वो अपना खुदा मानते थे। इसलिए जब मूसा उस दौर में है तो मूसा अपनी कौम को, अपने लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो एक ही खुदावंद है। दुनिया के दूसरे माबूद हमारे खुदा के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा ही वो खुदा है जो हमें मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर हमें मुल्क किनार में ले आया है। इसलिए ये जो बात है कि खुदावंद हमारा खुदा है, इसमें बहुत सारी डेप्थ है और इसलिए कहता है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जिस तरह के गुज़श्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे 3 रिश्तों की, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके सामने उन 3 रिश्तों की जो हमने सीखा कि हमें मसीह ने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, तो उसमें से सबसे पहला रिश्ता जो था वो ये था कि खुदा का और आपका रिश्ता जो है वो मज़बूत होना चाहिए, ताकि आप मसीह की तरफ से जो दी गई आज़ादी है उसको एंजॉय कर सकें। तो उसमें जो सबसे पहला रिश्ता था वो खुदा का और आपका रिश्ता है। तो आज हम सीखेंगे इस वर्ष के वसीला से कि जो हम खुदा के साथ अपने रिश्ता को किस तरह से ज़्यादा मज़बूत कर सकते हैं। तो 9 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो खुदा के साथ जो है वो अपने रिश्ते को मज़बूत कर सकें। तो पहली चीज़ जो मुझे और आपको याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा का और मेरा रिश्ता जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो, तो अपने हर एक काम में खुदा को पहला दर्जा देना शुरू करें। हर एक काम में, चाहे आप अपनी निजी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, अपने ऑफिस की ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, दोस्तों के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में पहले दर्जे पर होना चाहिए। इस तरह से हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को जो है वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जिसे मुझे और आपको करना है कि हर रोज़ अपने आप को कलाम सुनाएं। ये बड़ी अहम चीज़ है
ہر روز اپنے آپ کو کلام سنائیں، یا آپ یوں کہیں کہ ہر روز اپنے آپ کو خدا کے وعدے سنائیں۔ میں جب بھی صبح دعا کرتا ہوں تو ہمیشہ جو میری بہت پسندیدہ آیت ہے استثنا 28 باب، اور اس کے پہلی چند آیات جو ہیں وہ میں ہمیشہ اپنے لیے دہراتا ہوں۔ خدا کے وعدے جو ہے وہ اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں گھر میں آتے ہوئے مبارک ہوں اور گھر سے جاتے مبارک ہوں۔ میرا ٹوکرا اور کروتی بھرے رہتے ہیں، اور جن کاموں کو میں ہاتھ لگاتا ہوں میرا خدا ان کو برکت کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح کے وعدے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سنائیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے وعدے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہر روز جو ہے وہ یاد کرائیں، اپنے آپ کو سنائیں، کیونکہ سننے سے جو ہے بائبل فرماتی ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے اپنے آپ کو وعدے یاد کروائیں گے تو یقیناً آپ کا اور میرا ایمان بڑھے گا۔ تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ ہر روز صبح جلدی اٹھے اور دعا کریں۔ دعا کا لفظی مطلب ہے باتیں کرنا۔ جب دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں اور میرا خدا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں۔ تو جب آپ دعا کریں گے تو اس کا مطلب کہ آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت بڑھ جائے گی، فیلوشپ بڑھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر روز صبح دعا کریں یا شام کو دعا کریں۔ اگر صبح آپ کے پاس نہیں وقت تو ضرور شام کے وقت خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے وقت نکالیں، تاکہ آپ کا اور خدا کا جو تعلق ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ چوتھی چیز جو ایک ایماندار کو لازمی کرنی چاہیے، ایک چرچ ممبر کو لازمی کرنی چاہیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ کو کسی جگہ پر بھی بائبل سٹڈی کورس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کہیں پر جائیں، بائبل سٹڈی کلاس کا انتخاب کریں اور وہاں سے خدا کے کلام کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے، تو یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر بہت سارے خدا کے لوگ ہیں جو بائبل سٹڈی کورسز کا آغاز کر چکے ہیں، تو وہاں سے جا کر ان کے بائبل سٹڈی کورسز کو لیں، سنیں، اور اس سے بھی آپ کو برکت ملے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ خدا کے بارے میں زیادہ جانیں گے۔ پانچویں چیز جس سے ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے، جس سے ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں، کہ ہر ایک کام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے۔ تو پانچویں چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر ایک کام میں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، جسے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ برا کام ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس میں بھی آپ کے لیے اچھائی رکھی ہو، اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جس سے خدا آپ کی زندگی کے تمام حصوں میں برکت دینا شروع کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر روز بائبل کو سنیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر بائبل کو سنیں۔ بائبل سٹڈی کی بات اور ہے، بائبل ڈیلی ہر روز بائبل کو پڑھنا سیکھیں یا سیکھنا شروع کریں۔ آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے سننا شروع کریں۔ بہت ساری آڈیو ویڈیو جو ہے موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، دوسرے ذرائع سے موجود ہے، تو روز بائبل کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، اور یہ ایک مسیحی کے لیے انتہائی لازمی ہے اگر وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جی، ساتویں چیز جو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی اور آپ کو خدا کے قریب لے جائے گی اور آپ کے دل میں ہمیشہ خدا کی محبت کو بیدار رکھے گی، وہ ہے ہر روز حوالہ جات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔
جو بائبل مقدس میں مختلف حوالہ جات ہیں ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے بھی آپ جب خدا کے کلام کو یاد کریں گے تو خدا کے وعدے جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اپنی ہر ایک سچویشن میں خدا کے وعدہ کو جو ہے وہ یاد کر سکیں گے یا بول سکیں گے۔ اور 8ویں چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا سے دوری محسوس کریں، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، آپ کا بائبل پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس وقت بھی خدا کی طرف مڑے کہ یہی آپ کو کامیاب کر سکتا تھا۔ میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں اور واک کے لیے جاتا ہوں، اور کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ یار آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے تو یا سستی ہے، نیند آئی ہے تو آج نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود میں زبردستی اپنے آپ کو اٹھاتا ہوں اور بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ جو باہر کی طرف جو ہے وہ واک شروع کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں چند قدم یا آپ کہیں کہ 10-15 منٹ چل لیتا ہوں تو میں حشاش بشاش ہو جاتا ہوں اور دوبارہ سے جو ہے وہ انرجی جو مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ واپس سے لوٹ آتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا خدا کے ساتھ رفاقت کرنے کو، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا بائبل پڑھنے کو، تب بھی آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بائبل پڑھیں، دعا کریں اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کی طرف مڑیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ضرور کسی پاس کے ساتھ رفاقت رکھیں، کسی دعائیا شخص کے ساتھ رفاقت رکھیں، یا کسی ایماندار شخص کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو فیلوشپ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی توجہ، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ تبدیل نہ ہو اور خدا ہی کی طرف آپ جو ہے وہ مڑے رہیں۔ اور 9ویں اور آخری بات جو بہت اہم ہے، لیکن بہت سارے جو اچھے مسیحی ہیں وہ بھی اس بات کو اگنور کرتے ہیں۔ میں اس بات کی طرف آپ کو اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے تو اس کے لیے اپنی زندگی میں ایک صلاح کار یا مینٹور ضرور رکھیں۔ صلاح کار یا مینٹور آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا پاسٹر ہو سکتا ہے، آپ کی والدہ ہو سکتی ہے، آپ کے والد ہو سکتے ہیں جو مسیح میں بالغ ہو چکے ہیں یا آپ سے زیادہ قداور ہیں۔ تو ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مینٹور رکھیں جو آپ کی تربیت کر سکے، یا ایسا وقت ہو جس میں آپ خود کو جو ہے وہ تنہا محسوس کرتے ہوں، یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پاسبان ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوست آپ کا مینٹور ہونا چاہیے جس کی آپ سنیں اور آپ اس کی سن کر جو ہے وہ برداشت بھی کر سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ جو آپ کا دوست آپ کا مینٹور ہے وہ آپ پر تنقید کرے، تو ایسا شخص جو آپ کو صلاح کاری کر سکے آپ کی اور آپ کو تنقید کی وجہ سے آپ کی تربیت کرے، تو ایسے شخص کا انتخاب کریں۔ اور یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تربیت پذیر ہوں گے تو آپ کی ڈائریکشن درست رہے گی، لیکن اگر آپ تربیت پذیری کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بہت اچھا میسج تھا آج کا، جس طرح کہ میں نے بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ ڈسکرپشنز میں ہماری لنک ہے واٹس ایپ، فیس بک کی، آپ اس پہ ہماری اپنی دعائیا درخواست دے سکتے ہیں، اور کمنٹس باکس میں بھی آپ اپنی دعائیا درخواست دے سکتے ہیں۔ تھینک یو آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی دعائیا درخواست ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔